बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साबिर शाकिरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज है 23 दिसंबर साल 2020 और दिन है जनाब आज बुध का। आज ज़रा कुछ और गुफ्तगू करते हैं और वो गुफ्तगू है जनाब के अगेन मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को गिराने वाले ख़ुद मुसीबत का शिकार हो चुके हैं। और आपको मैंने बताया था नवाज़ शरीफ साहब का अब लंदन में जो क़याम है वो ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। और अब लंदन के अंदर यानी कि बरतानिया के अंदर से ही कुछ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि जनाब ये नवाज़ शरीफ साहब जो कि अदालत को मतलूब हैं, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, सज़ा याफ्ता हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और बरतानवी हुकूमत इस बारे में कोई ऐसा फ़ैसला क्यों नहीं लेती, इनको यहाँ से क्यों नहीं वापस भेज रही, ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये बरतानिया के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और आम लोगों की नहीं है जनाब। बरतानवी अरकान पार्लिमान जो हैं वो मुतहर्रिक हो चुके हैं। और ये मुतहर्रिक क्यों हुए हैं, इनको मुतहर्रिक करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए किसने किया। और दूसरा ये कि जुल्फ़ी बुखारी जो हैं वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी, वो लंदन गए थे, बरतानिया गए और उनके बारे में ये ख़बरें आईं कि जनाब वो इसराइल से होके आए हैं। और अब पहली दफ़ा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने अपनी ज़ुबान खोली है इस बारे में और उन्होंने बताया है कि इन ख़बरों में कितनी हकीकत है और कितनी नहीं है। वो कहाँ थे, वो इतने दिन पुरअसरार तौर पे कहाँ गायब रहे और फिर पाकिस्तान वापस लौटे, तो ये सब कुछ क्या हो रहा था। वो उन्होंने भी थोड़ी सी आवाज़ निकाली है जनाब, उन्होंने बताया है। लेकिन ज़रा पहले आते हैं नवाज़ शरीफ के बारे में जनाब। हुआ ये है कि नवाज़ शरीफ साहब के बारे में इत्तलात ये हैं कि फरवरी में उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाएगा। जनाब जो उन्होंने बरतानवी वीज़ा है, अकॉर्डिंग टू हुकूमती सोर्सेज वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा फरवरी में और फरवरी के बाद उनको नए वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी और नए पासपोर्ट की भी शायद ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर पाकिस्तान जो है उनका पासपोर्ट ब्लॉक कर देता है, FIA के पास ये इख्तियार है, वज़ारत दाखिला के पास, जिसके वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब और मुशीर दाखिला हैं शहजाद अकबर साहब। अगर ये फ़ैसला हो जाता है हुकूमत का कि नवाज़ शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए, तो पासपोर्ट अगर ब्लॉक हो गया तो फिर वो पासपोर्ट, वो डॉक्यूमेंट जो है, सफरी दस्तावेज़ात जो हैं वो वैलिड नहीं रहती और वैलिड नहीं रहेंगी। और क्योंकि जब वो सिस्टम में इसको उनका डाटा इंसर्ट करेंगे तो उसमें फिर उनका ब्लॉकेट का आ जाएगा जनाब स्टेटस, जिसके बाद वो कहीं मूव नहीं कर सकते इल्ला ये कि वो कोई और पासपोर्ट हासिल करें, यानी कि किसी और मुल्क का पासपोर्ट हासिल करें। तो अब गवर्नमेंट ये सोच रही है और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये सिफारती और गैर सिफारती, ऑफिशियल और अनऑफिशियल वे से बाकायदा तौर पे बरतानिया में इस वक्त लॉबिंग हो रही है और लॉबिंग की जा रही है ख़ास तौर पे बरतानवी सिस्टम के, पॉलिटिकल सिस्टम के अहम लोगों के साथ और बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। और फिर वहाँ पे एक अवेयरनेस मूवमेंट भी शुरू हो जाएगी आने वाले दिनों में कि जनाब लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे भी एक्टिवेट किया जाए और बरतानवी हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए कि ये जनाब आप तो महज़्ज़ब कौम कहलाते हैं, तो आपने एक मफरूर शख्स को, सज़ा याफ्ता शख्स को, इश्तिहारी को आपने कैसे रखा है। अदालतें इनके नोटिस जारी कर चुकी हैं, नॉन बेलेबल वारंट इशू हो चुके हैं और हुक्म है कि जहाँ कहीं मिले इनको गिरफ़्तार करके आप हवाले करें, अदालत के सामने पेश करें। तो आपने किस चक्कर में इनको रखा हुआ है। सऊदी अरब के बारे में आपको बता चुका हूँ कि जनाब सऊदी अरब ने इनकार कर दिया है। जब तक कि पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें ऑन बोर्ड नहीं होगी, तब तक सऊदी अरब नवाज़ शरीफ साहब को कबूल नहीं करेगा। अब ये आने वाले दिनों में ये लड़ाई ज़रा थोड़ी सी गंभीर होगी और ये भी मज़ा आएगा। और लेकिन इस दौरान हुआ क्या, इस दौरान ये हुआ कि बरतानवी शहरियों ने बरतानवी वज़ीर आज़म को ख़तूत लिखे हैं और ख़तूत ये लिखे हैं कि जनाब बोरिस जॉनसन को लिखे हैं, वज़ीर आज़म बरतानिया के वज़ीर आज़म को,
کہ نواز شریف کو پاکستان واپس بھیجا جائے اور لندن سے UK سے نکالا جائے، ڈیپورٹ کیا جائے۔ اور اس میں برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں جناب مسٹر اسٹیفن نے یہ خط وزیر اعظم بورس جانسن کو لکھا اور ان سے پوچھا کہ برطانوی حکومت نے نواز شریف کو واپس بھیجنے کا کوئی راستہ اختیار کرے گی، یہ سوال کیا گیا ہے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ خط لکھنے کے بعد اگلا پروسیس کیا ہوگا۔ فی الحال تو برطانوی وزیر اعظم کو اکاؤنٹیبل ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا برطانوی حکومت نواز شریف کو واپس بھیجنے کا کوئی راستہ اختیار کرے گی۔ اور اس کے بعد یہ خط جناب 16 دسمبر کو لکھا گیا ہے، آج سے 4-5 دن پہلے، اور انہوں نے لکھا ہے جناب کہ پھر یہ جو رکن پارلیمان ہیں مسٹر اسٹیفن، وہ کہتے ہیں کہ میرے علاقے کے ایک اور رہائشی ہیں خالد لودھی، یہ بھی برطانوی شہری ہیں جناب، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی خط لکھا ہے وزیر اعظم برطانوی وزیر اعظم کو بورس جانسن کو کہ جناب خالد لودھی نے بھی کہ جناب یہ ایک مجرم آئے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے تارکین وطن کی پرواز قبول نہ کرنے کا ذکر بھی کیا گیا تھا، کیونکہ پاکستان نے ایک پرواز واپس بھیج دی تھی کہ جناب یہ تارکین وطن ہم پاکستان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں، واپس بھیج رہے ہیں، تو پاکستان نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ جناب اس میں ایک اور بھی ہے تارکین وطن اور نواز شریف وہ مطلوب ہے، اس کو بھی ذرا اس فلائٹ میں بھیجیں تو ہم ریسیو کر لیں گے۔ لیکن وہ فلائٹ پھر واپس چلی گئی تھی، 3-4 لاکھ پاؤنڈ کا نقصان اٹھانا پڑا برطانیہ کو۔ اس کے بعد پھر دوبارہ واپس آئیں جب ان کو بتایا گیا، تو اسٹیفنز نے جناب یہ بھی کہا ہے کہ برطانیہ نواز شریف کی واپسی کا پابند ہے، یہ اب برطانوی ارکان پارلیمان کہہ رہے ہیں۔ اور خالد لودھی نے کیا کہا، انہوں نے کہا جناب وزیر داخلہ اور نواز شریف کے رہائشی علاقوں کے رکن پارلیمنٹ کو خط لکھے ہیں، وہاں پہ اب خطوط لکھے جا رہے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور خط میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب نواز شریف علاج کی غرض سے آئے تھے لندن برطانیہ آئے تھے، اور اب انہیں 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک وہ واپس نہیں گئے اور یہاں پہ پولیٹکس کر رہے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ، احتساب عدالت کے فیصلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کو بتایا گیا ہے کہ جناب نواز شریف جو ہیں وہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتہاری ان کو قرار دیا جا چکا ہے، اور عدالتی حکم نامہ بھی لگایا گیا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ شواہد اور گواہوں کی روشنی میں نواز شریف جان بوجھ کر عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے، جبکہ انہیں عدالتی کارروائی کا مکمل ادراک تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ جناب نواز شریف کے جو ضامن ہیں، گارنٹرز ہیں، ان کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ پریشر آئے گا جناب برطانوی وزیر اعظم پہ، اور جو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کی کوئی کارروائی ہے، خفیہ کارروائی، اور وہ چونکہ وہاں کے سسٹم کو سمجھتے بھی ہیں، اور اب وہ عوامی سطح پہ بھی اور پارلیمان کی سطح پہ بھی انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور اس میں 2 لوگوں کو خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان نے خاموشی سے ٹاسک دیا، کیونکہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا مجرمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے برطانیہ کے ساتھ، تو اب اللہ تعالیٰ ہی لے کے آئیں تو آئیں، ویسے نہیں لا سکتے ہم، لیکن جو ڈیپورٹ کرنے کا معاملہ ہے اس میں اس معاہدے کی ضرورت نہیں ہے مجرمان کی حوالگی کا، کہ اگر اللیگل کوئی اسٹے کر رہا ہے ادھر، اس کو برطانوی حکومت نکال سکتی ہے، کوئی غیر قانونی طور پہ مقیم ہے اس کو برطانیہ وہاں سے نکال سکتا ہے، ویزا منسوخ کر سکتا ہے، یہ سارے برطانوی حکومت کے پاس اختیارات ہیں اگر برطانوی حکومت چاہے تو۔ اب جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کو اور زلفی بخاری صاحب کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ جناب جائیں، اور شہزاد اکبر نے تو خطوط لکھے، آئینی اور قانونی طریقہ راستہ اختیار کیا کہ نواز شریف کا سٹیٹس کیا ہے، وہ خطوط ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھ رہے ہیں اور برطانوی حکومت کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک اور جبکہ عمران خان جو ہیں وہ پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور آپ کو میں بتا دوں کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن جو ہیں وہ اور عمران خان صاحب آپس میں بہت اچھے دوست بھی ہیں، اور ایک دوسرے سے گہرا یارانہ بھی ہے،
اور یہ وزیر اعظم بننے سے پہلے کے ہیں۔ اب کوئی نہ کوئی پیغام تو ضرور پہنچا ہوگا جو کہ جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ جناب کہ اب یہی ہونا ہے کہ اب وہاں پہ یہ پارلیمان کے اندر یہ بحث آئے گی اور وزیر اعظم بورس جانسن جو ہیں ان کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تو یہ معاملہ کھلے گا کچھ دنوں کے بعد، کیونکہ فروری قریب آ رہا ہے اور فروری سے پہلے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ اب زلفی بخاری صاحب کیا کر رہے تھے؟ زلفی بخاری صاحب جناب برطانیہ میں اسی چکر میں گئے تھے، اور وہ کسی اور چکر میں نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس وہ برطانوی شہری ہیں، برطانیہ کا پاسپورٹ ہے ان کے پاس، اور نہ صرف ان کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ ہے بلکہ کافی اثر و رسوخ والے ہیں وہاں پہ، تو انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے جناب اس معاملے میں، نواز شریف کو وہاں سے نکلوانے کے معاملے میں۔ اور انہوں نے یہاں کے اسلام آباد میں بولے ہیں، وہ پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب پہلی بات تو یہ کہ وہ اسرائیل بالکل نہیں گئے، اور اسرائیل جانے سے متعلق ان کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ بالکل جھوٹی ہیں، بلکہ انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی تھنک ٹینک نے جو یہ خبریں دیں تو ان کو وہ نوٹس بھیج رہے ہیں، ان کو سو کر رہے ہیں، عدالت میں لے کے جائیں گے اور قانونی نوٹس دیں گے، اور کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی اسرائیل نہیں گیا اور میں صرف وہی ذمہ داری ادا کرتا ہوں جو پاکستان کی گورنمنٹ مجھے کہتی ہے اور جو پاکستان کے لیے ہوتا ہے، اور اس لیے میرے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب پہلے بھی کہا گیا تھا کہ کرونا میری وجہ سے پھیلا ہے، تو میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ میرے کہنے پہ پاکستان اور ایران کی سرحدیں کھول دی جائیں یا پاکستان اور افغانستان کی سرحدیں کھول دی جائیں۔ پاکستان میں ادارے موجود ہیں اور وہ کام کرتے ہیں، لہٰذا ایک بات تو انہوں نے واضح طور پہ کر دی۔ اور اب اگین میں نے آپ کو کہا تھا یہ جو خبریں پھیلائی جاتی ہیں یہ اسی ہائیبرڈ جنگ اور اسی جو 5th جنریشن جنگ ہے اس کا حصہ ہے کہ اسرائیل کو خبروں میں رکھنا ہے، اور اسرائیل کو خبروں میں رکھ کے ایسے فلر چھوڑنے ہیں کہ جناب پتہ چلے کہ معاملات بہت اہم ہیں اور اندر خانے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو زلفی بخاری صاحب میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر کہہ چکے ہیں، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی کہہ چکے ہیں، تو جناب نواز شریف صاحب کی طرح ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف جی اور ان کی فیملی، ان پہ بھی ذرا مشکلات اب بڑھتی جا رہی ہیں، اور منی لانڈرنگ کا مقدمہ جو ہے وہ اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت میں لاہور میں ہیئرنگ تھی، اور اس میں مقدمے کو ڈیلے کرنے کا اور عدالت کا جو ڈیکورم ہے وہ خراب کرنے کا کوشش کی جاتی ہے، اور کل بھی اسی طرح ہوا۔ اور جب جرا ہو رہی تھی گواہوں پہ تو اس دوران شہباز شریف صاحب کے ملاقاتی جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں آ گئے، شور شرابہ شروع کر دیا، جس پہ احتساب عدالت کے جج نے وارن کیا جناب۔ انہوں نے کہا کہ ایک سوال جو ہے وہ $1 ملین کا ہے، تو اگر یہ شور شرابہ کیا تو یہ جرح کیسے مکمل ہوگی، اور جرح کو جو ہو رہی ہے اس کو عدالت کیسے سنے گی۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ لوگ یہاں باز نہ آئے، یہاں سے نہ نکلے جو شہباز شریف سے ملاقاتی ہیں، تو پھر میں اٹھ کر چلا جاؤں گا، جس کے بعد ان کو باہر نکالنا پڑا جناب ملاقاتیوں کو۔ اور ایک اور بھی رپورٹ سبمٹ کی گئی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ نیب نے شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز، سلمان شہباز ان کے بیٹے، صاحبزادی رابعہ عمران اور داماد ہارون یوسف کے تمام اثاثے بھی قرق کر لیے ہیں، یعنی ان کے جو اثاثہ جات تھے، پراپرٹیز تھیں، جائیدادیں تھیں، وہ قرق کر لی گئی ہیں عدالتی حکم کے مطابق، یعنی شہباز شریف صاحب، ان کے بچوں، ان کی اہلیہ کی۔ یہ ہو گیا، اور ایک اور بھی کام کیا جا رہا ہے جناب، نواز شریف صاحب کی طرح شہباز شریف صاحب کو بھی بیرون ملک کیسے نکالا جائے یا جیل سے کیسے نکالا جائے، اس پروجیکٹ پہ بھی شہباز شریف اینڈ کمپنی نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی میری طبیعت خراب ہے، میڈیکل بورڈ بنایا جائے، میڈیکل بورڈ بنا دیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور وہ سارے کے سارے سرکاری ڈاکٹرز ہیں۔ سرکاری ڈاکٹرز کی رپورٹ کے مطابق شہباز شریف صاحب کو ایسا کوئی سنگین عارضہ لاحق نہیں ہے جس کی وجہ سے کہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو۔ شہباز شریف صاحب نے اب ایک نیا شوشہ چھوڑا، اور وہ یہ ہے، بلکہ ڈیمانڈ کی
وہ یہ ہے کہ جناب میری پسند کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان پر مشتمل ایک پینل بنایا جائے، ڈاکٹرز کا بورڈ بنایا جائے، اور وہ سب کے سب ڈاکٹرز ہیں پرائیویٹ، اور ان کے فیملی ڈاکٹرز ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں، کوئی کچھ ہے، کوئی ان کے افسروں کے رشتہ دار ہیں، تو جناب ان کو لے کے آئیں، اور وہ اور ذاتی معالج کو بھی میرے میڈیکل بورڈ میں داخل کیا جائے، شامل کیا جائے، تو وہ سجیسٹ کریں گے، وہ ایگزامن کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے جناب اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب اسی طریقے سے نکلے تھے کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز ایڈ کروائے، آئی تھنک ڈاکٹر عدنان تھے، ان کو لایا گیا اور اپنی پسند کی رپورٹس تیار کی گئیں، جو کہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب جو نواز شریف صاحب کی حالت ہے ایکچول فزیکل، وہ ان رپورٹس کے ساتھ تو میچ ہی نہیں کر رہی۔ نواز شریف صاحب تو ٹھیک تھے اور ماشاءاللہ ابھی تک بھی ٹھیک ہیں، 1 سال ہو گیا کہیں کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہوئے اور فٹ ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے بھی اب جیل سے نکلنے کے لیے اسی لائن اور لینتھ پہ سوچنا شروع کر دیا ہے، لیکن پنجاب حکومت اس کو اپوز کر رہی ہے کہ میڈیکل بورڈ پرائیویٹ ڈاکٹرز پہ نہیں بنے گا۔ دیکھتے ہیں جناب آگے جا کے سچویشن کیا بنتی ہے۔